रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तक़ीनिल मुखलसीन व जमीइल औलियाइ व सालिहीन व अलैना मअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सामाईन मोहतरम, बज़्म तुलबाए क़दीम व मुहिब्बान जामिया निज़ामिया जद्दा के ज़ेर एहतमाम जो हमारी रमज़ान मुबारक में एक सिलसिलेवार सीरीज़ का आगाज़ किया गया और उस सिलसिलेवार मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करते हुए आ रहे हैं। कल मैंने हज़रत पीरान पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हयात तय्यबा के चंद अहम तरीन गोशे आपके सामने रखे। आज जो है ख्वाजा खाजगा अताए रसूल मोइनुल हिंद हज़रत सय्यिदुना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मुबारक ज़िंदगी के कुछ हालात आपके सामने रखता चलो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सामाईन मोहतरम, हज़रत ख्वाजा खाजगा का जो नाम है, आपका नाम नामी मोइनुद्दीन हसन है और वालिद गिरामी का नाम हज़रत सय्यिदुना ख्वाजा ग़यासुद्दीन है और वालिदा माजिदा का नाम उम्मुल वरा है। आप हसनी हुसैनी सादात हैं। आप जो हैं हसनी हुसैनी सादात हैं, यानी वालिदा की तरफ से भी आप सैयद हैं और वालिदा माजिदा की तरफ से भी आप सैयद हैं, यानी दोनों तरफ से नजीबुत तरफ है, दो तरफ से आप सादात हैं। आइए नाज़रीन सामाईन मोहतरम, हज़रत पीरान पीर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो है जो अलक़ाबात के साथ दुनिया आपको याद करती है, एक अताए रसूल के नाम से, कोई मोइनुद्दीन कहता है, कोई आपको अताए रसूल कहता है, कोई ख्वाजा अजमेर कहता है, कोई हिंदल वली कहता है, कोई नाइब रसूल कहता है। ये अलक़ाबात हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह के तारीख़ विलादत, यानी आपकी जो विलादत है मकाम संजर में, ये जो है ना ईरान का एक मकाम है संजर, वहाँ पर जो है ख्वाजा खाजगा अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह के जो है ना मकाम, आपकी जो अस्फ़हान के एक मकाम है संजर, वहाँ पर आपकी जो है विलादत बसादत हुई। तो इस वजह से आपके नाम के साथ मोइनुद्दीन हसन संजरी कहते हैं। आपकी जो विलादत है, तारीख़ विलादत पर इख्तलाफ है। जो आपका जो सन है, जो साल है जिस वक्त जिसमें आपकी विलादत हुई, किसी ने कहा 523, किसी ने कहा 527 हिजरी, किसी ने कहा 525 हिजरी, किसी ने कहा 535 हिजरी और किसी ने 536 हिजरी और किसी ने लिखा 537 हिजरी। बिल इत्तेफाक जो है आपकी सीरत निगारों में इसमें इत्तेफाक है, वो जो है जो साल आपकी विलादत का है वो 530 हिजरी आपकी विलादत का साल है। आपकी वालिदा माजिदा हज़रत उम्मुल वरा फरमाती हैं कि जब मेरे बत्न मुबारक में ख्वाजा मोइनुद्दीन जलवागर हुए और जब मैं हमल से हुई, और जब मैं हमल से हुई तो ये पहली बात मैंने ये देखा कि बेहतरीन ख्वाब, अच्छे ख्वाब को मैं देखा करती थी। यानी मोइनुद्दीन हसन जब मेरे बत्न मुबारक में जलवागर हुए और जब मुझे मालूम हुआ कि मैं हमल से हूँ, तो पहली बात मैं ये देखती हूँ कि ये बत्न मुबारक में मोइनुद्दीन आने के बाद अच्छे ख्वाब, बेहतरीन ख्वाब को मैं देखा करती थी और घर में बहुत खैर बरकत थी, दुश्मन भी दोस्त बन गए थे। जब आपकी रूह, मोइनुद्दीन की रूह जब मेरे बत्न मुबारक में डाली गई, यानी जब हमल की इब्तिदा होती है तो फ़ौरन रूह नहीं डाली जाती, कुछ महीनों के बाद रूह डाली जाती है। तो जब मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह की रूह मुबारक जब आपके यानी बत्न मुबारक में थे वालिदा के, जब आपकी रूह डाली गई तो उस वक्त में आपकी वालिदा माजिदा फरमाती हैं, आधी रात के गुजर जाने के बाद मैं अपने बत्न मुबारक से अल्लाह अल्लाह के ज़िक्र की आवाज़ को सुना करती थी। सुभान अल्लाह। ये मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह है। इनका मकाम विलायत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, जब माँ के बतन के अंदर हो तब अल्लाह का जिक्र कर रहे हों, तो इस दुनिया में आने के बाद आपका अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो आपने जिक्र फरमाया है वो क्या मकाम मर्तबा होगा। यानी माँ के बतन में थे तब अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, दुनिया में आने के बाद आपने कितनी मर्तबा अल्लाह का जिक्र किया होगा, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आप मादरजात वली हैं, माँ पेट से वली बनकर आप इस दुनिया में पैदा हुए। आइए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामाईन मोहतरम, इब्तिदाई तालीम जो है आपकी संजर में हुई और 15 साल की उम्र मुबारक के थे आपके वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया। आपके वालिद गिरामी ने जो चीज़ मिल्कियत में छोड़ी थी वो एक जो है बाग था, एक बनचक्की थी, और आप क्या करते थे, उससे
جو ہے آمدنی جو بھی باغ کی آتی تھی وہ بھی جو ہے تھوڑی سی رکھ کر اپنی ضرورت زندگی کے لیے گھر کے لیے ضرورتوں کو رکھ کر آپ بقیہ سارا مال جو ہے غربا مساکین میں تقسیم فرما دیا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ حسب معمول اپنے باغ میں کام کر رہے تھے اور اس وقت میں ایک اللہ کے ولی جو ہیں جو مجذوب تھے وہ جو ہے باغ کے اندر داخل ہوئے۔ ابراہیم قندوزی ان کا نام تھا۔ وہ باغ کے اندر داخل ہوئے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کیا کرے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، ان کے بٹھایا اور جو ہے باغ کے اندر گئے، انگور کا ایک خوشہ لا کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اور جب انگور کا خوشہ آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا تو اس وقت میں حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ولی مجذوب نے اس میں کچھ انگور کے خوشے سے کچھ جو ہے نا ٹکڑے نکال کر آپ نے کھا لیا، اور جو ہے اس کے بعد میں اپنے جو ہے ایک جھولی سے آپ نے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکال کر اپنے منہ میں ڈال کر چبایا، اور وہ جو چبایا ہوا جو ٹکڑا تھا روٹی کا دوبارہ نکال کر جو اپنے منہ سے نکال کر جو ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے منہ میں ڈال دیا۔ جب وہ روٹی کا ٹکڑا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بطن مبارک کے اندر گیا تو ایسا معاملہ ہوا کہ آپ کی دل کی دنیا بدل گئی۔ اس کے بعد آپ نے معاملہ کیا کیا کہ وہ بنچکی کو اور باغ کو فروخت کر کے جو بھی آمدنی اس کی آئی تھی وہ سب کے سب غربا مساکین میں تقسیم کرتے ہوئے آپ جو ہے اس وقت جو ہے کیونکہ ابتدائی تعلیم آپ کی سنجر میں ہوئی، اس کے بعد جب وہ روٹی کا ٹکڑا اس اللہ کے ولی کا جب آپ کے منہ کے اندر گیا تو دل کی دنیا بدل گئی۔ پھر آپ کو جو ہے نا شیخ کی تلاش میں، ایک رہبر کی تلاش میں آپ جو ہے مقام سنجر سے نکل گئے۔ حتیٰ کہ روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ آپ جس وقت وہ مال فروخت کر کے وہ رقم غربا مساکین میں آپ نے تقسیم کر دیا، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے سفر اصول علم کے لیے شیخ کی تلاش میں آپ نکلے، اور علوم ظاہری کو مزید حاصل کرنے کے لیے آپ جو ہے سمرقند، بخارا، بغداد، یہ 3 بہت بڑے علوم کے مرکز تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں پر پہنچ کر بغداد، سمرقند، بخارا پہنچ کر آپ نے جو ہے بڑے بڑے علماء کی صحبت کو اختیار کیا، اور وہاں آپ ان کی صحبت میں رہ کر علم کو حاصل کیا۔ جن اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا 1-2 کے نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مولانا حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسے بڑے بڑے اکابر اجلہ علماء کی صحبت میں رہ کر آپ نے تفسیر کا، حدیث کا اور فقہ کا آپ نے جو ہے نا علم حاصل کیا۔ وہاں پر بیٹھ کے ذہن میں ضبط کر کے پوری جو ہے علوم ظاہری سے آپ نے جو ہے نا درس نظامی سے فراغت کو آپ نے حاصل فرمایا۔ اس کے بعد آپ جو ہے شیخ کی تلاش میں نکلے اور مقام ہارون پہنچ کر حضرت خواجہ عثمان ہاربونی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی صحبت میں رہے۔ وہاں پر آپ نے بیعت فرمائی اور سال تک برساں برس تک اپنے شیخ کی صحبت میں رہے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ کی سیرت میں یہ بات موجود ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے شیخ کے ساتھ حرمین شریفین کے سفر کے لیے گئے، اور جب آپ کے شیخ کے ساتھ خانہ کعبہ پہنچے، اور جب خانہ کعبہ میں پہنچنے کے بعد آپ کے شیخ خواجہ عثمان ہاربونی نے صحن کعبہ میں کھڑے رہ کر اور آپ کی نگاہوں کے سامنے کعبہ ہے، اس وقت حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ رب العالمین کے حضور اٹھا کر دعا کی، پروردگار عالم میں معین الدین حسن کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تو اسے قبول فرما لے۔ تو اس وقت میں ہاتف غیبی سے آواز آئی، ہم نے معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ کہ اللہ کے گھر میں جب یہ بات پیش کی گئی کہ پروردگار عالم میں نے معین الدین کو تیری بارگاہ میں پیش کیا تو اسے قبول فرما، تو بارگاہ الہیہ سے جواب بھی آ گیا کہ ہم نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ اللہ والوں پر کشف ہوتا ہے، یہ الہام ہوتا ہے، یعنی یہ الہام کی اللہ والوں پر الہام ہوتا ہے، کوئی بات اللہ رب العالمین کی طرف سے پہنچتی ہے ان پر القاء ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، اللہ والوں پر الہام ہوتا ہے، القاء ہوتا ہے ان پر، کل پر یہ بات جو ہے نا وہ جو ہے نا ڈالی جاتی ہے اس وقت میں۔ تو اس وقت آواز آئی، آپ نے جان لیا، آواز یہ کہ ہم نے معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ اسی طرح آپ کے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی آپ کو لے کر بارگاہ رسالت مآب میں پہنچے۔ اس وقت میں رسول اکرم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو اس وقت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ اے بیٹے معین الدین بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو، سلام پیش کرو۔ تو اس وقت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کی بارگاہ میں نذرانہ صلاۃ والسلام کا پیش کیا، فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور پاک کی بارگاہ سے جواب ہے وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر و بر۔ سرکار دو عالم کی بارگاہ سے ٹائٹل ملا حضرت غریب نواز کو، کیا ٹائٹل ملا کہ تم پر بھی سلامتی ہو، اے قطب المشائخ، اے مشائخین کے قطب تم پر بھی سلامتی ہو۔ تو یہ ٹائٹل آپ کو بارگاہ رسالت مآب سے جو ہے نا قطب المشائخ کا ٹائٹل ملا۔ اس کے بعد میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کو آپ دیکھیں، شیخ کی صحبت میں رہ کر ایک وقت آیا شیخ نے آپ کو خلافت سے سرفراز فرمایا، اور ایک کلا جو ہے آپ کے سر پہ رکھ کر آپ کو دست خلافت سے سرفراز فرمایا۔ وہ جو کلا ہوتی ہے جو اس کے 4 ترک ہوتے ہیں، 4 کونے ہوتے ہیں، 4 اس کے رخ ہوتے ہیں، یہ 4 چیزیں جب دل سے نکل جاتی ہے اس کے بعد آپ کے شیخ نے آپ کو وہ ترک کی جو ٹوپی عطا فرمائی، خلافت سے سرفراز فرمایا کہ اس پر کئی اولیاء اللہ صلاح فرماتے ہیں کہ دنیا دل سے نکل جائے اور ترک دنیا، ترک عقبا،
یعنی آخرت یعنی جنت کے اصول یعنی اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نا سب کچھ معاملات ہو، کہ دنیا بندے کے دل کے اندر سے دنیا نکل جائے، آخرت کی جو ہے نا طلب نکل جائے، بس مولا کی رضا، اللہ کی رضا کی خاطر بندہ عمل کرے، پھر جو ہے نا یہ چار چیزیں کسی میں جمع ہو جاتی ہے، تو اس وقت میں بزرگان دین نے فرمایا کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے شیخ نے آپ پر جب خلافت سر جو ہے نا کلات پہنایا اور آپ کو دستار باندھی اور خلافت سے سرفراز فرمایا، پھر اس کے بعد میں آپ کو جو ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی کی بھی صحبت کو اختیار فرمایا۔ تقریباً ایک روایت میں آ کے 40 دن آپ کی صحبت میں رہے، اور جس وقت پیران پیر غوث اعظم نے اپنے اعلان ولایت کیا تو اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے پہاڑیوں میں تھے، اور آپ کے اس فرمان کو جو ہے آپ نے سنا، الہام سے اس بعد اپنی گردن کو جھکا دیا۔ اسی طرح جو ہے آپ بحکم جو ہے نا ہندوستان کی سرزمین آپ کو عطا فرمائی گئی، غوث اعظم شیخ عبد القادر گیلانی نے آپ کو عطا فرمایا۔ پھر آپ اس کے بعد میں اپنے شیخ سے نکل کر بارگاہ سے ہٹ نکل کر پھر غوث اعظم کی بارگاہ میں رہ کر اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے ہندوستانی سرزمین پہ تشریف لائے، اور یہاں پر آپ نے جو کارنامہ انجام دیا، 99 لاکھ افراد نے آپ کے دست حق پر اسلام کو قبول فرمایا، حتیٰ کہ سیرت کے اندر موجود ہے کہ بات طویل ہو جائے گی، میں اختصار کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب آپ صرف قد اجمیر سے دہلی آئے تو اس دوران سفر میں 1 لاکھ لوگوں نے آپ کے دست حق پر اسلام قبول کیا۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 99 لاکھ افراد نے آپ کے دست حق پر اسلام کو قبول فرمایا۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو نے معمولات میں سے آپ کی وظائف میں سے چند باتیں آپ پہ گوشہ گزار کرتا ہوں۔ ایک ہی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کے 7 نام ہیں۔ یہ جو ہے سورہ فاتحہ جو ہے یہ بہت باکمال صورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی مسئلے کا حل نہ ہو تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے جاؤ، اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ میں شفا کو رکھا ہے اور بہت ساری برکتیں ہیں، اور ہر مرض کہ جو ہے خاتمے کے لیے سورہ فاتحہ کی کثرت سے تلاوت کرنے کے لیے آپ تعلیم فرمایا کرتے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے 7 نام ہیں، یعنی یہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے تو 7 نام بھی اس کے ہیں، آپ نے ان ناموں کا بھی ذکر کیا۔ خاص بات آپ کو بتاتا چلوں، خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا کہ اس سورت میں 7 حرف نہیں آئے، سورہ فاتحہ میں 7 حرف نہیں آئے، ایک سا نہیں آیا، ایک جیم نہیں آیا، ایک زا نہیں آیا، ایک شین نہیں آیا، ایک زوا نہیں آیا، ایک فا نہیں آیا، ایک خا نہیں آیا، یہ 7 حرف نہیں آئے، یہ 7 حروف نہیں آئے۔ اس صورت میں جو ہے جملہ 124 حروف ہے۔ سورہ فاتحہ میں کتنے حروف ہیں؟ 124 حروف ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء یعنی پیغمبر بھی گزرے ہیں، اور ہر حرف پر سورہ فاتحہ کے ہر حرف پر 1000 پیغمبر کی بزرگی ثابت ہے، اور ان کی جو ہے نا یعنی صحیفوں کا جو ثواب ہے پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مختصر حالات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اسی طرح آپ کی جو وفات ہے 6 رجب المرجب 627 ہجری میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور جس وقت آپ کا وصال مبارک ہوا آپ کی پیشانی پر نور سے یہ الفاظ لکھے گئے تھے، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے اور اس دنیا سے اللہ کی محبت اللہ کی محبت میں اس دنیا سے اٹھا۔ ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں سے موت واقع ہوئی۔ یہ پیشانی پر یہ الفاظ سنہری جو ہے نا حروف سے لکھے ہوئے تھے۔ یہ مقام کی مرتبہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بات میں 10 دعاؤں، پروردگار عالم ہم سب کو مولا تیرے محبوبین بندوں سے محبت کرنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ۔